खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे और मेरा जो आज का मैसेज है वो है दुआ को समझना। दुआ को समझना। इसके लिए मेरे पास दो हवाले हैं। मैं दो हवाले पहले पढ़ूंगा और उसके बाद हम और भी हवाले होंगे जो मैं बीच में वक्त की नज़ाकत से उसको बयान करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। अगर आप उनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ताकि बाद में आप उसको अपनी तालीमी बढ़ोतरी के लिए पढ़ सकें। पहला हवाला जो है वो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसके 18 बाब की 10वीं से 13वीं आयात तक मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। और दूसरा हवाला हम देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 8 बाब की 26 आयत। 8 बाब की 26 आयत में यूं मरकूम है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत ठहरे, खुदावंद का शुक्र हो। तो जैसा कि हमने इन दो हवालों में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने और खुदा के पाक रूह ने हमें रूह में दुआ के वसीला से किस तौर से समझाया, सिखाया और बताया है। पहले हवाले में यीशु मसीह ने एक तमसील की सूरत में दुआ के ताल्लुक में बताया है, और दूसरे हवाले में खुदा के पाक रूह ने पौलुस रसूल के वसीले से रोमियो के नाम खत में हमें ये भेद हम पर जाहिर किया है कि दुआ किस तरह करना चाहिए। हम उस तरह, जिस तरह दुआ करना चाहिए उस तरह नहीं जानते, इसलिए रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। इन दो हवालों से आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है कि दुआ को समझना। दुआ एक ऐसा अमल है जो इंसान की और खास तौर से ईमानदार की जिंदगी में सबसे अहम तरीन हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि दुआ ही रूहानी तरक्की और इस जमीन पर हमारी जमीनी जिंदगी में मुश्किलात के साथ मुकाबला करने का बेहतरीन हथियार है। दुआ रूहानी और हमेशा की जिंदगी का रास्ता भी है। जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो इसका क्या मतलब था? क्यों शागिर्दों ने ऐसा सवाल यीशु मसीह से किया कि हमें दुआ करना सिखा? क्या वजह थी? क्या शागिर्दों को नहीं था पता कि दुआ कैसे की जाती है? क्या उन्होंने जिंदगी में कभी दुआ ना की थी? या क्या वो ईमानदार ना थे? क्या वो न जानते थे कि दुआ क्या है? हम देखते हैं
کہ यीशु मसीह के शागिर्द यहूदी थे। वो दुआ की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी थे। और हम सब जानते हैं कि यहूदी अपने मजहब के, अपने फिरका के इस कदर पाबंद होते हैं कि उनके बच्चे बचपन ही से दुआ के मुतल्लिक सीख चुके होते हैं। लेकिन फिर भी इन शागिर्दों ने, जो कि यहूदी थे और सारी रसूम को भी अदा करते थे, फिर उन्होंने क्यों यीशु मसीह से ऐसा सवाल किया? क्यों इस तरह का सवाल कि दुआ जिस तरह करना चाहिए वो नहीं जानते, उन्हें दुआ सीखने की जरूरत है? क्यों उन्होंने ऐसा सवाल किया? अगर गौर करें, इस सवाल की गहराई पर गौर करें तो हमें समझ आएगी कि शागिर्द गो के यहूदी थे तो भी वो दुआ के बारे में तो जानते थे, लेकिन दुआ करने के बारे में समझते ना थे। और यही हमने रोमियो 8वें बाब में पौलुस रसूल के वसीला से सीखा, जहां पर उसने लिखा है कि जिस तरह दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। गो हम दुआएं कर तो रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि दुआ क्या है। बज़ाहिर दुआ एक ऐसा अमल है जिसकी तकरीबन हर कौम, कबीले और मकतबा फिक्र के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है। और हर मजहब के अंदर दुआ को बड़ी अहमियत दी जाती है। प्रेयर कहा जाता है, प्रार्थना कहा जाता है, दुआ कहा जाता है, मिन्नत की कहा जाता है। ये सब दुआ ही के नाम हैं और हर मकतबा फिक्र के अंदर, हर मजहब के अंदर, हर कौम और कबीले के अंदर अपने अपने तौर तरीके राइज हैं। लेकिन तो भी किसी भी कौम में दुआ को उस अहमियत के साथ नहीं सिखाया और समझाया गया जिस अहमियत के साथ यीशु मसीह ने न सिर्फ इसको बयान किया बल्कि इसकी तशरीह भी बयान की। बहुत से लोग यही सिर्फ समझते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा सुनता है। यकीनन खुदा दुआओं को सुनता है, लेकिन किस किस्म की दुआ? क्या वैसी दुआ जो कलाम के मुआफिक है वो हम करते हैं जिसको खुदा सुनता है? मसीहियत में दुआ की अहमियत पर न सिर्फ जोर दिया गया है बल्कि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी मजहब, फिरके और मकतबा फिक्र से ज्यादा सेहत के साथ इस पर तालीम दी और मिसालों से समझाया भी है। और फिर यह बताया है कि दुआ कैसे करनी चाहिए। और इसकी बेहतरीन मिसाल लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी के 18 बाब के अंदर, जो भी हमने हवाला पढ़ा 10वीं से 13वीं आयात तक, इसके अंदर यीशु मसीह ने तमसील के जरिए हमें समझाया। मत्ती 6 बाब की 5वीं आयत में शागिर्दों ने जब यीशु मसीह से दुआ के बारे में सीखना चाहा तो सबसे पहले यीशु मसीह ने 5वीं आयत में मत्ती 6 बाब की क्या कहा कि जब तुम दुआ मांगो तो क्या करो? रियाकारों की मानिंद ना बनो। सबसे पहले तो दुआ मांगने के लिए हमें अपनी रियाकारी पर निगाह करनी है कि रियाकारों की मानिंद दुआ ना की जाए। यह लफ्ज जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को दुआ सिखाने से पहले कहे तो यही लफ्ज कि रियाकारों की मानिंद बनकर दुआ करना या रियाकारी की दुआ करना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये अल्फाज अक्सर लोग खुद को ईमानदार तो कहते हैं लेकिन बहुत कम दुआ करते हैं, या फिर उनकी दुआया जिंदगी बहुत कम या बहुत सुस्त होती है। इस कदर सुस्त कि कई दफा मैंने कई लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी हमने तो बिस्तर पर लेटे लेटे दुआ कर ली, हमने तो रास्ते में जाते जाते दुआ कर ली। क्या आप रास्ते में जाते जाते अपना खाना खाते हैं?
کیا آپ بستر پہ لیٹے لیٹے اپنی زندگی کی اہم ضروریات کو پورا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار لوگ بادل نخواستہ دعا کرتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی مجبوراً دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بادل نخواستہ دعا کرنا، نہ چاہتے ہوئے دعا کر لینا ہی وہ کافی سمجھتے ہیں، اور یہی ان کی روحانی، جسمانی اور اس دنیا کے اندر معاشرتی زندگی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ رومیو پہلے باب کی 22 آیت میں پولس رسول نے کیا خوب رومیو کو کہا کہ وہ خود کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ ہم خود کو کئی مرتبہ دانا جتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، شاید ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ بہت سے مذاہب کے اندر دعا کرنا فرض بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ فرض سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہماری روحانی زندگی کا وہ پہلو ہے جس کے بغیر ایک ایماندار ادھورا ہے۔ سستی، کاہلی کو ہرا کر دعائیا زندگی میں بڑھنا ایماندار کی حقیقی جیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں شاگردوں سے کہا کہ جاگو اور دعا کرو، سستی اور کاہلی کو مات دو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کئی ایسی غیر اقوام بھی ہیں جن کے پاس نجات تو نہیں، تو بھی وہ ایمانداروں سے پہلے صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا کچھ گہرا خدا کی حضوری میں نہیں ہونے کی ضرورت۔ داؤد کا زبور ہم گاتے ہیں، تڑکے میں تینوں ٹونڈا یا رب میرے خدایا۔ یعنی اپنی وہ وقت جب ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے، آرام چاہ رہا ہوتا ہے، سستی اور کاہلی کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت اگر ہم اس سستی اور کاہلی کو ہرا دیں اور خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یہی حقیقی جیت ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کیا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سے مکتبہ فکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ دعا خدا سنتا ہے، تو کیا دعا خدا کی خوشامد ہے کہ اس کی خوشامد کر کے، چاپلوسی کر کے، فلیٹرنگ کر کے خدا سے کوئی بات منوا لی جائے؟ یا کیا انسان خدا کی خوشامد کر سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا کیا جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کسی ایسی پریکٹس کو کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم خدا کے ذہن کو اور خدا کے ارادوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی انسان خدا کے ارادوں کو بدل سکتا ہے؟ یا پھر کیا ہم دعا کے وسیلے خدا کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا شاید تو ہمارے بارے میں ہم سے بہتر نہیں جانتا، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ دعا کے وسیلے ہم خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، یا ہم دعا کے وسیلے خدا کو اپنے بارے میں بہتر بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو خدا ہمارے بارے میں نہیں جانتا، کہ خدا جو ہم مانگ رہے ہیں یہ بہتر ہے، ہمیں دے دے، اور جو تو ہمیں نہیں دے رہا وہ ہمیں مہیا کر، کیونکہ ہم بہتر جانتے ہیں، تو بہتر نہیں جانتا۔ یا پھر اس کے الٹ کیا کبھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ خدا ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ خدا سے کسی چیز کے بارے میں دعا کرنا، کسی مقصد کے لیے دعا کرنا، یا کسی چیز یا کسی بات کا مانگنا، در حقیقت اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا نہیں جانتا کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے اس کی راستہ بازی، اس کی بادشاہی کی
تلاش کرو وہ کیا چاہتا ہے. ہم دعاؤں میں خدا سے تو مانگتے ہیں خدا میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں. کیا ہم نے دعا میں کبھی یہ سوچا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم دعا سے صرف اپنی ہی ضرورتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر دعا کا کیا مقصد ہے؟ یہی ایک ایسا کلاسیکل سوال ہے جس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لفظ دعا کے معنی سمجھیں. یہ جو لفظ دعا ہے عبرانی زبان میں اس لفظ کے لیے جو صحیح لفظ تلفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ تھا لیہز پلائیو. یہ عبرانی زبان کا لیہز پلائیو. پلائیو کا مطلب ہے ٹو ایویلویٹ، ٹو جج، تجزیہ کرنا. اور اگر اس لیہز پلائیو کا پورا مطلب سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کا تجزیہ کرنا، سیلف انالیسس کرنا. اور یسوع مسیح نے دعا کے لیے اسی لفظ کو استعمال کیا. اور کیوں کیا؟ عبرانی زبان میں یہ لفظ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے جو کسی عمل کو نہ صرف ریفر کرتی ہے بلکہ ریفلیکٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کسی کام کو عملی طور پر. یعنی کسی کام کے کرنے پر روشنی ڈالتی ہے، نہ کہ محض زبانی جمع خرچ یا جمع تفریق. اور اسی سوال کا جواب یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں دیا. بہت مرتبہ یسوع مسیح نے جب بھی تعلیم دی اسے یہ لفظ بار بار کہے، دیکھو، جانچو، پرکھو، سنو. یسوع مسیح کی تماثیل میں یہ لفظ آپ اکثر بار بار دیکھیں گے. یسوع مسیح، دیکھو ایک بیج بونے والا نکلا. ارے سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. اور یہی بات فریسی اور محصول لینے والے کے زمن میں المسیح نے خود سمجھائی اس تمثیل کے وسیلے. اور اسی بات کو مزید گہرے طور پر پولس رسول روح القدس کے وسیلے سے پہلے کرنتھیوں اس کے 11 باب کی 31 آیت میں ہمیں اور گہرے طور پر سمجھاتا ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. اپنے آپ کو اگر ہم اپنا سیلف انالیسس کرتے، اگر ہم اپنے آپ کو صحیح طور پر پرکھتے. یہی لفظ دعا کے زمرے میں، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم صحیح دعا کر سکتے تو ہم سزا نہ پاتے. دعا کا مطلب خود کو جانچنا، خود احتسابی کرنا ہے. یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم آج کی زبان میں دعا کا ترجمہ صحیح سیکھیں تو وہ ہے انگیج ان اے پروسیس آف سیلف ججمنٹ. اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل میں مصروف کر لینا. اور اس قدر مصروف کرنا کہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا. یہی دعا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایسے عمل میں لے آیا جائے کہ اپنے بارے میں بات کی جائے. اور یہی وہ محصول لینے والا کر رہا تھا کہ خدا میں اس لائق نہیں. بہت سے لوگوں نے جب یسوع مسیح سے شفا پائی، اس سے معجزے حاصل کیے، تو انہوں نے سیلف انالیسس کر کے یسوع کے سامنے اقرار کیا کہ خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. ہاں خداوند، کتے بھی مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ہاں خداوند، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. ہم دیکھتے ہیں سب معجزوں کے اندر لوگوں نے یہی سیلف انالیسس کیا، اور یہی محصول لینے والے اور فریسی کی دعا کا فرق تھا. ایک خود کو تبدیل کر رہا تھا جو کہتا تھا خداوند میں گنہگار ہوں، چھاتی پیٹ پیٹ کر میں تیرے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے لائق نہیں.
وہ خود کو تبدیل کر رہا تھا، اور دوسرا اپنے اعمال کے، اپنے کردار، اپنے اچھے کاموں کے ذریعے خدا کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم کس کلاس میں، کس زمرے میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم دعا کے وسیلے خود کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم دعا کے وسیلے خدا کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ فریسی اپنے کردار، اپنی ریاضت، اپنی پوجا پاٹ یا اپنی دعاؤں اور نظر نیازوں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے وسیلے سے خدا کو فورس کر رہا ہے کہ تو میری سن، کیونکہ میں ایسا ہوں، میں نے یہ تجھ پر احسان کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہم خدا کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ دعا کا اصل مطلب ہے خود کو تبدیل کرنا، دعا کا قبول ہونا۔ اب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں جو شروع میں نے بات کی کہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا اس لیے نہیں کہ آپ نے یا میں نے دعا کے وسیلے خدا کو تبدیل کر دیا، یا میں نے خدا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے۔ خدا کے ارادے لا تبدیل ہے، خدا کے ارادے بھی نہیں بدلتے، جیسا کہ وہ خود لا تبدیل ہے۔ نہ ہی کوئی خدا کے ارادوں کو بدل سکتا ہے، بلکہ دعا کا قبول ہونا اس لیے ہے کہ میں نے خود کو بدل لیا ہے۔ اب میں وہ شخص ہوں ہی نہیں جس کے ساتھ خدا تو یہ کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے۔ اب تو میں نیا شخص ہوں، اب تو میں بدل گیا ہوں۔ اب پرانی انسانیت اور اس پرانی انسانیت کے وسیلہ سے جو کچھ مجھ پر لاگو ہوتا تھا وہ مجھ پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ میں بدل گیا ہوں۔ اب میں کوئی اور ہوں جو پہلے کوئی اور تھا۔ اس لیے خدا اب اس نئے شخص سے، نئے فرد سے تو نیا فرق برتاؤ کر۔ اب میں فلاں ہوں جبکہ میں فلاں تھا۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 17 آیت میں اس بھید کو پولس رسول کہتا ہے کہ اب جو کوئی مسیح میں ہے، جنہوں نے خود کو بدل لیا ہے، دعا کرنا سیکھ لیا ہے، اپنے آپ کو جانچنا سیکھ لیا ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ اب جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اب خدا مجھ سے فرق برتاؤ کرے گا، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں نے خدا کے ذہن کو بدل دیا، بلکہ اس لیے کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ اب میں وہ نہیں رہا۔ اب جب دعا میں یا آپ دعا میں خدا سے کہیں گے کہ خدا مجھے صحت اور برکت دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا اس نئے مخلوق کے اندر ہے، اس کا روح نئے مخلوق کے اندر ہے۔ یعنی وہ روح القدس جو صحت اور برکت کا سورس ہے، منبع ہے، ذریعہ ہے، وجہ ہے، وہ میرے اندر ہے، تو میرے اندر کوئی بیماری، تکلیف، دکھ، پریشانی، کمزوری رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں خدا کے روح سے جڑ گیا ہوں۔ اب اگر میں فرق ہو گیا ہوں تو خدا مجھ سے فرق طریقے سے منسلک ہے اور فرق طریقے سے برتاؤ کرے گا۔ لہذا دعا کا مطلب خود کو بدلنا ہے، نہ کہ خدا کو۔ لے ہز پالایو کا مطلب ہے خدا کو خود احتسابی کے عمل میں ڈھالا جائے، اور خدا کو فرق طریقے سے فرد کے ساتھ برتاؤ کرنے دیا جائے۔ اور جب خدا نئے مخلوق میں ہے، اس کا روح نئے مخلوق میں ہے، تو آٹومیٹکلی برکت، سلامتی، ترقی، خوشحالی آپ کے پیچھے آئیں گی۔ یہی وہ اسینس ہے جب یسوع نے کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو پھر سب کچھ بھی جس کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، قومیں فکر مند رہتی ہیں،
وہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو، وہ جو مسیح میں نئے مخلوق ہو چکے ہیں، ان کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اگر کوئی دعا گو ہے لیکن اس کی زندگی میں نہ تو کوئی روحانی ترقی ہے اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی یا فرق پیدا ہو رہا ہے، وہ پرانی ڈگر پر چل رہا ہے، خدا سے دوری کی حالت میں ہے، تو پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے وہ مقابلہ بازی کر رہا ہے، جیسے وہ فریسی کر رہا تھا۔ وہ مقابلے میں تھا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ محصول لینے والے نے دکھی ہو کر، اپنی گناہ آلودہ زندگی پر شرمندہ ہو کر، پرانی زندگی کا تجزیہ کیا اور اقرار کیا، اور نہ صرف اقرار کیا بلکہ افسوس کیا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں وہ جیت گیا۔ اور فریسی جو خود کو تو تبدیل نہ کر سکا، وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ دعا کا یہ مطلب ہے کہ ہم خود کو تبدیل کریں، کیونکہ جیسے دعا کرنا چاہیے ہم نے آج تک سیکھا ہی نہیں۔ یہ صرف یسوع مسیح ہے جس نے ہمیں بتایا، سکھایا، سمجھایا کہ ہمیں کیسے دعا کرنا چاہیے۔ اگر مقابلے کی دعا ہے تو آپ جس طرح خالی ہاتھ آئیں گے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے، لیکن اگر اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل میں ڈالیں گے، اپنے آپ کو جانچیں گے، تو پھر اس محصول لینے والے کی طرح خدا کے روح کی شادمانی سے بھرپور ہو کر واپس لوٹیں گے۔ آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم دعا میں خدا کو تبدیل کرنے کی بجائے خود کو تبدیل کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔